अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखने रूबरू और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पिराचा। मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ भारत जाएंगे, अमृतसर जाएंगे, भारत की सरजमीन होगी, लेकिन कॉन्फ्रेंस अफ़गानिस्तान के बारे में है। अफ़गान सदर डॉक्टर अशरफ गनी के साथ अब हमारे ताल्लुकात में वो पहले वाली गर्मजोशी नज़र नहीं आती। भारत के साथ कशीदगी अरूज पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल कशीदा है और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जुमा के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों पर गए और अपनी इनाग्रेशन वाले दिन उन्होंने कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। अमरीकी महकमा खारजा भी बार बार यही कह रहा है कि पाक भारत सरहद पर कशीदगी है, दोनों मुमालिक बराह रास्त मुज़ाकरात करें। ये अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान रोज़ाना की बुनियाद पर कह रहे हैं। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत क्या हुई कि पाकिस्तान की तरफ से जारी होने वाले प्रेस रिलीज के बाद दुनिया भर में तनकीद भी हुई और दुनिया भर में एक बहुत बड़ी खबर भी बन गई। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे रूबरू हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और अमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत सैयद तारिक फ़ातमी साहब। बहुत शुक्रिया फ़ातमी साहब, एक बार फिर आपको हमने ज़हमत दी। मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ भारत जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो जिस मुल्क में जा रहे हैं उनसे मामलात आजकल अच्छे नहीं हैं, वहाँ कोई मुलाकात भी नहीं है। ये मेज़बान और मेहमान आपस में मिलेंगे ही नहीं, मुलाकात ही नहीं करेंगे, ये कैसा है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत पिराचा साहब, शुक्रिया आपका, आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सरताज अजीज़ साहब का विज़िट जो है उसकी फ़िज़िकल लोकेशन भारत में है, मगर उसका टॉपिक और उस कॉन्फ्रेंस की पर्पस और उसकी ओरिजिन बिल्कुल ही डिफरेंट है। तुर्की, पाकिस्तान, बहुत सारे हमसाया मुल्कों ने मिल करके ये हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस शुरू किया था और एग्जैक्टली एक साल पहले यानी 9 और 10 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान ने यह कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था। अफ़गानिस्तान के पीस और रिकन्सिलिएशन में इस कॉन्फ्रेंस का अहम किरदार रहा है और ये बनाई गई इसी पर्पस के लिए कि वहाँ पीस को प्रोमोट किया जाए। अगर ये सब्जेक्ट हो अफ़गानिस्तान और पर्पस और ऑब्जेक्टिव हो प्रमोशन ऑफ पीस, तो पाकिस्तान की प्रेजेंस एसेंशियल है। हम अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के एक मेजर प्लेयर हैं और उसकी पीस से जो फ़ायदा भी उससे हमें मिलेगा और पीस के एब्सेंस से भी नुकसान हमें मिलेगा, इसलिए जाना उनका ज़रूरी था। अब होस्ट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की मेज़बानी करना चाहते हैं। आप कैसे डिफाइन करेंगे इस होस्ट गवर्नमेंट की मेज़बानी को? जो इस वक्त भारत होस्ट है, उनकी मेज़बानी को कैसे डिफाइन करेंगे कि मुशीर ख़ारजा की रवानगी से 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया, उनकी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने कह दिया, विकास सौरभ ने कह दिया कि जी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होगी, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होगा। ये मेज़बानी का क्या अंदाज़ है, कैसे डिफाइन करेंगे आप? अगर ये एटीट्यूड है और रहा तो उससे हमें कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं, क्योंकि हम गए हैं अफ़गानिस्तान डिस्कस करने के लिए और हम गए हैं अपनी ट्रेडिशन जो है और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो विज़न है कि हम हर नेबर के साथ रीच आउट करते हैं, उसकी एक्शन से हम रिएक्ट नहीं करते हैं। हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसी है, हम सबके साथ जो है कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहते हैं। बाज़ मुल्क रिस्पॉन्ड करते हैं अप्रोप्रिएटली, बाज़ नहीं करते हैं, उससे हमें किसी किस्म की तकलीफ़ या गम नहीं है। भारत भी तो हमसाया है, अगर ये हमसाई का प्रिंसिपल अफ़गानिस्तान पे आ रहा है तो भारत भी तो हमसाया है। रिस्पॉन्ड माजी में तो होता रहा, अब क्या हो रहा है? अब ये तो हिंदुस्तान की हुकूमत का फ़ैसला है, इस पर मुझे कोई कमेंट करना इनअप्रोप्रिएट होगा। हम तो हमारी हुकूमत और हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी पर मैं कमेंट कर सकता हूँ और हम जा रहे हैं और हम हर अपॉर्चुनिटी, बायलैटरल हो, रीजनल हो, इंटरनेशनल हो, जहां हमसायों से मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है हम उसे अवेल करते हैं और एक रिलेशनशिप को प्रोमोट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी अराइज करेगी
سرتاج عزیز صاحب انگیج کریں گے. نہیں کرے گی تو افغانستان جس آبجیکٹ جس گول کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں پاکستان فورسفلی اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا. اور ایک سیکنڈ آپ اجازت دیں, مجھے پتا ہے آپ امپیشنٹ ہیں. تھوڑے دن پہلے جب برسلز میں بھی افغانستان پر کانفرنس ہوئی تھی, باوجود کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں, ہماری کیپیسٹیز کی ہیں, مگر پاکستان نے $500 ملین ایڈیشنل, پہلے جو 500 ملین دے چکے ہیں اس کے علاوہ 500 ملین کے اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے سارک آنے سے انکار کیا, افغان حکومت نے انکار کیا, ہم نے $500 ملین ایڈیشنل دے دیے. جی, کیونکہ حکومتیں آتی اور جاتی ہیں, ملک کبھی ہلتے نہیں ہیں, اور ان کی عوام کے ساتھ جو تعلقات ہمارے بردرلی ہیں اس میں ہماری کوشش ہے کہ بہتری ہو. آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر وہ راضی ہوں گے تو سرتاج عزیز صاحب انگیج کریں گے. انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اگر انڈیا راضی ہوگا تو سرتاج عزیز صاحب انگیج اگر انڈیا کوئی انیشیٹو لے گا, کیونکہ وہ ان کے ملک میں ہو رہا ہے. جی ہاں, ان کے ملک میں وہی بات کر رہا ہوں. تو اس کا کوئی کام ہو رہا ہے کہیں مشترکہ دوستوں کی طرف سے؟ بائیلیٹرلی تو خیر نہیں لگ رہا. نہیں ہے. یہ جو بار بار کیپٹلز کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت بات چیت کریں, ان کیپٹلز کے رویے کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ان کے رویے جو ہیں وہ ٹریڈیشنل ڈپلومیٹک رویے ہیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں اور ان کو سینسٹائز کر رہے ہیں کہ صرف ایکسپریسنگ دا وش کے دو ملکوں میں بات چیت ہو از ناٹ انف. اگر اس میں ایک فریق کوئی انٹرسٹ ہی نہیں شو کرتا ہے تو یہ پروسیس کیسے شروع ہوگا؟ اور آپ کی انفلوئنس ہے وہاں, آپ کے تعلقات اچھے ہیں, اور آپ انہیں کنونس کریں کہ پاکستان ہندوستان کے جس نوعیت کے تعلقات ہیں اور خاص قسم کی جو پریزنٹ ٹینشن اور ہاسٹیلیٹی انڈیا کی طرف سے دیکھی جا رہی ہے, اس میں بڑا ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کو کنونس کریں کہ بائی لیٹرل ٹریک پر ہم تیار ہیں, ملٹی لیٹرل ٹریک پر تیار ہیں, بٹ انڈیا ہیز ٹو شو سم انٹرسٹ ان اٹ. لائن آف کنٹرول پہ کشیدگی ہے. نئے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب جمعے کے روز لائن آف کنٹرول پہ اگلے مورچوں پہ گئے تھے, جوانوں سے ملے تھے. حوصلے ماشاءاللہ بلند ہیں, لیکن جن انہوں نے کمان سنبھالی انہوں نے ایک امید دلائی, اور میں ان کو کوٹ کروں گا کہ لائن آف کنٹرول کی صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں, اگر ہم لوگ اس قسم کی امید نہ رکھیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے جینا. یو آلویز ہیو ٹو ہوپ فار دا بیسٹ. اور حکومت کی خواہش یہ ہے, اور حکومت کی جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس ریزالو کے ساتھ ہم رسپونڈ بھی کرتے ہیں. تو اس ریسپانس میں جب انڈین جارحیت ہوتی ہے, جب کراس بارڈر وائلیشنز ہوتا ہے, جب ہمارے گاؤں اور دیہاتوں کو لوگوں کو وہ شہید کرتے ہیں, تو ہم رسپونڈ بھی کرتے ہیں. یہ تو خالی آپٹیمزم نہیں ہے, یعنی جلد صورتحال بہتر ہو جائے گی, یہ خالی ایک امید والی سوچ ہے یا کچھ گراؤنڈ پہ بھی ہے ایسی امید؟ کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں جن کی وجہ سے میں اب آپ کی انپٹ چاہ رہا ہوں, کیا واقعی آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, ہماری کوشش جاری ہے, مگر ہندوستان کی جو کرنٹ ہاسٹیلیٹی ہے اس سے کوئی ابھی تک ایویڈنس نہیں ہمیں ملا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ سیریس ہے اور ڈیزائر کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ پروسیس میں آئے. بریک کا وقت ہے فاطمی صاحب, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ظاہر ہے سرتاج عزیز صاحب بھارت میں ہوں گے, امرتسر میں ہوں گے, وہاں ہوگا کیا, تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سرتاج عزیز صاحب بھارت جا رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی صاحب. یہاں سارک کی سربراہی کانفرنس ہونا تھی, بھارت نے اسکٹل کروا دی, لیکن پھر بھی حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا, اور آپ جو بار بار فرما رہے ہیں کہ نہیں افغانستان کے امن کا معاملہ ہے, ہمیں جانا چاہیے. لیکن سارک وزرائے داخلہ کا اجلاس جہاں ہوا یہیں اسلام آباد میں, بالکل آپ جہاں بیٹھے ہیں ادھر چاندی میٹر کے فاصلے پہ, وہاں پر بھارت نے بھی اور افغانستان نے بھی کھڑے ہو کر, آپ کو یاد ہوگا, پاکستان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا پاکستانی سرزمین پر. اب تو سرزمین بھارت کی ہے, وہی افغانستان وہی بھارت جب ادھر کھڑے ہوں گے تو کیا پھر پاکستان بیشنگ نظر آئے گی؟ پاکستان بیشنگ سے ہم گھبراتے نہیں ہیں, ہم اس کی سوٹیبل ریسپانس دیتے ہیں.
ہماری پوزیشن جو ہے وہ آنیسٹ ہے، سنسیئر ہے اور ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ہماری جو خواہش ہے، چاہے وہ بائی لیٹرل لیول پر افغانستان یا ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی، یہ ملٹی لیٹرلی ہے تھرو سار کی ادر آرگنائزیشن، اس میں کوئی چیز اوپیک نہیں ہے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اگر دوسرے طرف سے رسپانس نہیں آتا ہے، یہ دوسرے طرف سے اس قسم کی ہاسٹائل سٹیٹمنٹس آتی ہے، ہم اس میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم میڈیا وار میں انگیج کریں، یہ ہم ایکوزیشنز کو جو ہے دوسرے ایکوزیشنز اور ایلیگیشنز سے رسپونڈ کریں۔ دیکھیے، ہر حکومت اور اس کی لیڈرشپ کے اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو نہیں صحیح سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے آپ کو گالی دی ہے، بدتمیزی کی، تو آپ اس کو 4 گالی دیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اندرونی سیاست میں، ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی آپ نے کبھی پرائم منسٹر کو نہیں سنا ہوگا کہ وہ فاؤل لینگویج استعمال کرے۔ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، باوجود کہ یہ فیشن ہو گیا ہے پاکستان میں، مگر پاکستان کے میں کبھی آپ نے نواز شریف صاحب کو نہیں سنا ہوگا کہ وہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں یا انڈگنیفائڈ ایلیگیشنز کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہی سٹینڈرڈ ہم مینٹین کریں ان انٹرسٹیٹ ڈائیلاگ۔ جب آپ نہیں بولیں گے اور وہ مسلسل بولیں گے تو دنیا اس پہ یقین کرے گی۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب کیا گیا ڈیلیبریٹلی باہر، یہ تو مسائل ہیں نا پاکستان کے۔ آپ نے کبھی سنا ہے، میں نے کبھی گریز کیا آپ کے پروگرام میں؟ جو صحیح بات ہوتی ہے میں وہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، اپروپریٹلی رسپونڈ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ صرف اگر آپ نے میرے منہ سے فاؤل لینگویج نہیں سنا ہے، یہ ولگر لینگویج نہیں سنا ہے، تو آپ اسے ہماری ویکنس نہ سمجھیں۔ وہ ہم ایک سرٹن ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ ہم اپنا ڈائیلاگ کرتے ہیں فورن۔ مثلا بھارت نے دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کیا، فار ایگزامپل ٹیررزم کے ایشو پہ، افغانستان کو اب ساتھ ملا لیا ٹیررزم کے ایشو پہ۔ یہاں تو ان کے آفیسرز پکڑے گئے، را کے سرونگ آفیسرز پکڑے گئے، کلبھوشن یادو ابھی تک ہے، اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، لیکن دنیا نے ابھی تک اس کو وہ ایکسیپٹنس نہیں دی جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو دی ہوئی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کیا، اور بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے خود ہی اٹھائے۔ I want to thank you۔ دیکھیں ہمارے خلاف کیا ایلیگیشن ہے؟ ہمارے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ پاکستان کے سرزمین میں کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جنہیں نارملی کہا جاتا ہے۔ جسٹ فار اے مومنٹ، اگر ہائپوتھیٹیکلی آپ اسے ایکسیپٹ بھی کر لیں، مگر آج تک ہم نے وہ حرکت تو کسی نے نہیں کہا ہے کہ ہم نے کی ہے کہ ہم اپنے سرونگ آرم فورسز کے آفیسر کو نیبرنگ کنٹری میں بھیجے اور وہ ایک اسپائنگ رنگ کرے اور پھر وہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہو، اور بینڈ آرگنائزیشنز اور ٹیررسٹ پارٹیز کو وہ فنڈنگ بھی کرے، اسسٹنس بھی دے اور آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نے اس پر ڈوزیر UN کو بھی دے دیا ہے، P5 کو بھی دے دیا ہے، اور وہ صاحب موجود ہیں، اور اس سے بڑھ کے کیا پروف ہو سکتا ہے؟ کیا ریجنل لیول پر سرتاج عزیز صاحب ایک ریجنل کانفرنس میں جا رہے ہیں جو ہمارے نیبرہڈ کی ہے، نیبرنگ کنٹریز وہاں ہیں، سرتاج عزیز صاحب اس نیبرہڈ کے سامنے کلبھوشن یادو کا معاملہ رکھیں گے؟ وہ ہر ریجنل کانفرنس میں ان گروپس کی بات کرتے ہیں، نان سٹیٹ ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی کانفرنس ہو جائے، بھارت کہتا ہے کہ ایک ملک ہے جو ٹیررزم پھیلا رہا ہے، جن کے پروف ہمارے پاس ہیں۔ کیا سرتاج عزیز صاحب رکھیں گے یہ معاملہ ان کے سامنے؟ دیکھیے، سرتاج عزیز صاحب ہمارے سینئر ہیں، ان کا فیصلہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بڑی کلیئر گائیڈنس کی ہے، کاؤنسلنگ کی ہے اور ایکسچینج کیا ہے ان کے ساتھ، تو وہ آپ انتظار کریں اس کا۔ نہیں، میں ایک حکومت کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ سے تو نہیں آپ کو ڈسکلوز کر سکتا ہوں، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی فورم پر جب میں جاتا ہوں تو میں فورسفلی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرتا ہوں، اور انڈیا کی ٹیررزم انوالومنٹ جو ہے وہ کوئی پروپیگنڈا کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کانکریٹ ایویڈنس ہے، اور صرف کلبھوشن نہیں ہے، آپ کسی بھی ہمسایہ ملک میں چلے جائیں،
کیا ہندوستان نے اپنی فوج کو بھیج کر کے سری لنکا کو ان میں انٹرونشن کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر دنیا اپنی اکنامک اور کمرشل انٹرسٹ سے آنکھ بند کر لیتا ہے، اسے ایکنالج نہیں کرتا ہے، تو حقیقت کو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے۔ کیا ہندوستان کے پرائم منسٹر نے ڈھاکہ کے پلٹن میدان کے اسپیچ میں اس چیز کو ایکنالج کیا تھا کہ ہندوستان کی افواج اور ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کو بریک اپ کرنے میں اہم کردار کیا تھا؟ یہ ایکنالجمنٹ کیا ہے۔ بھارت اس وجہ سے سینشور ہوا عالمی سطح پر؟ نو۔ بھارت بدنام ہوا؟ نو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر انٹرفیرنس کے بنیاد پر بھارت پہ پابندیاں لگی؟ نو۔ پھر مجھے کیا فائدہ فاطمی صاحب، ایک پاکستانی کو وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا دنیا نوٹس ہی نہیں لے رہی؟ نہیں، نوٹس لے رہی ہے، ابھی پبلکلی نہیں لے رہی، یہ میں خود آپ سے ایکنالج کرتا ہوں۔ اکراس دا ٹیبل تو لوگ لے رہے ہیں، اکراس دا ٹیبل تو وہ ایکنالج کر رہے ہیں، اور اکراس دا ٹیبل جو ہے جب بات چیت ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل کشمیر میں تاشکند میں گیا، او آئی سی سے ہم نے بڑی سٹرونگ ریزولوشن یونینیمسلی پاس کروائی کہ نہیں کروائی؟ آپ مجھے بتائیے کہ جس میں نہ صرف کشمیر کے ہیومن رائٹس کو کنڈیم کیا گیا بلکہ او آئی سی نے کہا کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں گے۔ اب وہ انڈیا نہ ایکسپٹ کرے مگر آن ریکارڈ تو ہے، اگر وہ اتنا ہی پیس لونگ کنٹری ہے اور اتنی اس کو پیار اور محبت ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور وہاں لوگوں کو اندھا نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو شہید نہیں کر رہا ہے، تو فیکٹ فائنڈنگ مشن کو اجازت دے دینے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کیوں نے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو کیوں وہاں سے نکالا؟ کیوں نیوٹرل ایمبیسڈرز کو بھیجنے کو ریفیوز کر رہے ہیں؟ اور اگر ایل او سی پر ہم وائلیشن کر رہے ہیں تو ہندوستان کیوں ریفیوز کر رہا انموگک کو؟ کیوں نہیں انگیج کرتا؟ آپ وزیر اعظم صاحب کا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ظاہر ہے وہاں بھارت بھی بیٹھا ہے، وہاں افغانستان بھی بیٹھا ہے، وہاں ایران بھی، وہاں ظاہر ہے جو آبزرورز ہیں وہ سارے ملک آئے ہوں گے، اقوام متحدہ بھی آئی ہوگی، ورلڈ آرگنائزیشن بھی آئی ہوں گی، بڑا پلیٹ فارم ہے، 14 کے قریب ممبرز ہیں، باقی آبزرورز ہیں، ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں۔ فیصلہ جو آپ فرما رہے ہیں وزیر اعظم نے گائیڈ لائن دی ہے، وہ ہے کیا پھر؟ نہیں، یہ جب کانفرنس میں سرتاج صاحب جائیں گے، ان کی اسپیچ، ان کی انٹریکشن سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ تو بہت ہی غلط ہوگا نہیں کہ میں 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے پہلے آپ کے پروگرام سے یہ بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہی ہیز بین انٹرسٹڈ ود دس ٹاسک، اور دوسری بات ہے کبھی بھی یہ چیز پری میچورلی تو نہیں کہی جا۔ میں صرف آپ سے پرنسپل کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی پرنسپل پوچھ رہا ہوں۔ ہم ڈگنیفائڈ طریقے سے ہر جگہ یہ ریس کرتے ہیں، ہر جگہ ریس کرتے ہیں، ہر میٹنگ میں ریس کرتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ ریس کرتے ہیں۔ سرتاج صاحب، میں بہت کم جاتا ہوں باہر، مگر جہاں بھی میں گیا ہوں میں نے فورسفلی کیا، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اور جو بائیلیٹرل کی میں بات کر رہا ہوں، کیا آپ رول آؤٹ کرتے ہیں کہ وہاں بھارت کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں ہوگی، یا دیر از این ایلیمنٹ آف چانس؟ نہیں، مجھے بالکل اس سبجیکٹ پر علم نہیں ہے کہ انڈینز نے کوئی اپروچ کیا ہے نہیں کیا۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، کوئی ایسی انفارمیشن، یہ کوئی ایسی میسیجنگ نہیں ہوئی ہے جس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو کس سے ہوگی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ایکچولی کون لیڈ کر رہا ہے انڈیا کے ڈیلیگیشن، کیونکہ ان کی جو فارن منسٹر ہیں وہ بیمار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید فائنانس منسٹر جیٹلی صاحب آ جائیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ایم جے اکبر صاحب، وہ انڈیا کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے۔ مجھے اس سلسلے میں پچھلے سال یہی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اسی بلڈنگ میں ہوئی تھی، اسی جگہ پہ ہوئی تھی، اور یہاں پر ایک کیو سی جی پروسیس شروع ہوا تھا، 4 ملکی، پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں پر مشتمل۔ اب کیا وہ ختم ہو گیا؟ وہ تو آگے نہیں بڑھ سکا۔ کوئی بھارت کے اندر کوئی اب نیا میکنزم بنایا جائے گا؟ دیکھیں، کیو سی جی نے وہ پروگریس نہیں کیا جو ہماری امید تھی اور ہماری خواہش تھی، not because of lack of effort on our part۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے پوری کوشش کی۔ پہلی بات تو بتا دوں کہ کیو سی جی بنائی گئی تھی
افغانستان کے ریکویسٹ پر. ہم نے پیس کو پروموٹ کرنے کی ذمہ داری لی افغانستان کے ریکویسٹ پر, اور ہم نے افغانستان کو بالکل صاف کہا کہ آپ جب تک چاہتے ہیں کہ ہم اس میں رول پلے کریں ہم کریں گے, اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی اور آپشن ہے تو آپ فیصلہ کر لیں. ہمارے اسیسمنٹ سے آلریڈی افغانستان میں پہلے تو سوویت اکوپیشن تھی, پھر سول وار کنڈیشنز تھی, آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ پیس ٹریک کو پرسو کریں. اس میں وہ پروگریس نہیں ہوئی. وہ پروگریس نہ ہونے کی وجہ دیکھیے ایکسٹرنل پاورز نے جو اس میں ایکشنز لیے اس سے اس پروسیس کو نقصان پہنچا. مثلا امریکہ کے ایکشن سے نقصان پہنچا. ڈیفینیٹلی دو واقعے جو ہیں وہ کافی انٹریگنگ ہیں. پہلا تو جب پہلی مرتبہ مری راؤنڈ ہوا اور اس کے بعد جب ایکسپیکٹیشن تھی کہ دوسری راؤنڈ ہوگی تو کابل سے یہ نیوز لیک آؤٹ کر دی گئی کہ ملا عمر تو مر چکے تھے بہت پہلے, اگر ہفتہ روز اور ان کو رکھا جاتا تو شاید دوسری راؤنڈ بھی ہو جاتی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر بڑی مشکلوں سے بات چیت کے طرف ہم جا رہے تھے اور ملا منصور کو اور ان کے کولیگز کو سمجھایا جا رہا تھا, ان پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا تھا. تو 18 تاریخ کو ڈرون اٹیک ہو گیا. نہیں سوری 18 تاریخ کو امریکن ڈیلیگیشن آتی ہے اسلام آباد میں اور ہمیں کا اجلاس تھا. ہاں, اور ہمیں یہ امپریس کرتی ہے کہ ہم ملا منصور پر ہم اپنا انفلوئنس استعمال کریں تاکہ انہیں ٹیبل پر لائے. 21 تاریخ کو ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے اور جس شخص سے کہا جاتا ہے کہ بات چیت کرے وہ روانہ ہو جاتا ہے. اب نیچرلی سوچنا پڑتا ہے. امریکہ نے QCG کو نقصان پہنچایا نہیں, امریکن ایکشن نے نقصان پہنچا. تو ایک ہی بات ہے نا. دیکھیں نا, اب میں امریکہ پر تو الزام نہیں لگا سکتا ہوں نا, میرے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو امریکن ایکشنز امریکی ہی کر رہے ہیں نا. امریکن ایکشن نے ڈیفینیٹلی ہماری اسیسمنٹ سے جو ہماری ایفرٹ تھی طالبان کو کنونس کر کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر لانے کے لیے, جب اس کے لیڈر ہی کو مروا دیا گیا تو کس کو لایا جائے ٹیبل پر, کس سے بات چیت کی جائے. بریک کا وقت ہو گیا ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات امریکہ کی ہو رہی ہے, بات امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کریں گے. وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی اور پھر کنٹروورسی پیدا ہو گئی. واٹ وینٹ رانگ, یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی صاحب. فاطمی صاحب, بات امریکہ کی ہو رہی تھی. امریکی ایکشنز نے اس QCG پروسیس کو یا افغانستان میں مفاہمتی عمل کو نقصان پہنچایا, لیکن اب حکومت بدل گئی, ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو گئے. یہ کیا ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی, پاکستان کا پریس ریلیز آیا, دنیا بھر میں تنقید ہوئی. واٹ وینٹ رانگ؟ نہیں, آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ واٹ وینٹ رائٹ. تنقید ہوئی ہے اور پھر بھی رائٹ میں کہوں. یس, اسی لیے ہوئی ہے. پھر آچا صاحب سن لیجئے اور بہت اچھے سے غور سے سنیے گا. لوگوں کی جو پاکستان کے ڈیٹریکٹرز ہیں ان کی جو امیدیں, ان کے جو خواہشات تھیں وہ اسٹیٹمنٹ میں ان کو نظر نہیں آیا. یہ واحد کنورسیشن تھی جس نے پورے دنیا کو ہیڈ لائنز کی. صحیح بات ہے. دنیا, ایک سیکنڈ, اچھا اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ نہیں کہا. تنقید یہ ہے کہ ہم نے کیوں ریلیز کیا. صحیح ہے. تنقید یہ ہے کہ وربیٹم بھیجی گئی, نہیں ایز اٹ از گفتگو چلائی گئی, تو ڈپلومیٹک نارمز میں اس کو ڈپلومیٹک لینگویج دی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ ڈیٹریکٹرز آف پاکستان یعنی پاکستان کے مخالف. اب CNN اگر تنقید کر رہا ہے, CNN کہہ رہا ہے کہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی گئی. سفارتی آداب ہمیں تو نہ سکھائے نہیں, یہ تو میرے سارے شاگرد ہیں, میں تو استاد رہ چکا ہوں سفارتی پریکٹسز کا. CNN والوں کی بات کر رہے ہیں. سنیے کہ آپ دیکھیں کہ کس چینل پر کون یہ کمنٹ کر رہا ہے. آپ تھوڑی سی ایگزامینیشن اس کی لیں, اس بندے کی بیک گراؤنڈ آپ پتہ چلا لیں, اس بندے کی ٹریک ریکارڈ پر پتہ لگا لیں. میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ بڑی سیٹسفیکٹری بات چیت ہوئی تھی
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بہت ہی پازیٹیو باتیں کی پاکستانیوں کو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے. آپ لوگ کوئی بھی اچھی چیز بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ لوگ ہم تو یقین مانیے خود بڑے خوش تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں فینٹاسٹک کنٹری, فینٹاسٹک پیپل, فینٹاسٹک لینڈ. اس سے زیادہ یہ لوگ شاید سمجھ رہے تھے, ان کی امید یہ تھی کہ وہ لینگویج استعمال کیا جائے گا پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی عوام اور اس کی قیادت جو وہ خود استعمال کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ از دی پریزیڈنٹ الیکٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ان کے طرف سے پازیٹیو باتیں آئیں, ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہمارے ہسٹورک تعلقات ہوں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریسیڈنسی میں اس میں بہتری آئے, اس میں زیادہ جو ہے انہینسمنٹ ہو, ہماری کوآپریشن میوچولی زیادہ دونوں کو بینیفیشل ہو. اور وی آر ویری سیٹسفائیڈ ود دس کنورسیشن. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دفتر سے جو پریس ریلیز آیا ہے اس میں کنفرمیشن ہے کہ ہاں یہ بات چیت ہوئی. اب اس کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے یہ تو ہر ملک اپنے طریقے. آپ نے خود ہی بات کر دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم کی طرف سے بھی ایک میسج آیا ہے اور اس میں ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کے ساتھ لانگ ٹرم تعلقات رکھنا چاہتا ہوں ذاتی بنیادوں پر. یہ پہلے بھی پاکستان میں ایک مسئلہ بن چکا ہے, جھگڑا رہ چکا ہے اور تانا دیا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ہوتا ہے, ذاتی ریلیشن نہیں ہوتے. میں مودی کے کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ نریندر مودی اور وزیر اعظم نواز شریف کے تعلق کے حوالے سے پاکستان میں بہت کرٹیسزم ہوا ہے اور بلکہ فارن آفس کو بھی ایک بار کہنا پڑا کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ہوتا ہے, ذاتی ریلیشن نہیں ہوتا, جب سشما سوراج جی نے یہ بات کی تھی. کیا مودی کے حوالے سے جو کرٹیسزم آیا ہماری قیادت نے, ہماری حکومت نے اس سے انکریج فیل ہوئی ہے, اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا گیا؟ دیکھیے اب امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ اگر کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بڑے اچھے ہیں, پاکستان امپورٹنٹ ملک ہے, ہم اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم اس خطے میں امن کو پروموٹ کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہم پرسنل بھی ریلیشن شپ چاہتے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹس پاکستان کی بھی ریلیشن شپ چاہتے ہیں, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, اس کی تنقید کرنا چاہیے. آپ مجھے یہ جواب دیجیے. میں آپ کو ایک سینٹیمنٹ جو پاکستان میں ایمرج ہو جاتا ہے, میں خالی اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. نہیں, توجہ آپ بالکل صحیح دلائیں, مگر ریلیشن شپ میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ میں انسٹیٹیوشنز کی ریلیشن شپ ہوتی ہے, مگر ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کی اگر ایک دوسرے ملک کے ساتھ ایک ریلیشن شپ آف کارڈیالٹی ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ہوتا ہے, تو پھر انسٹیٹیوشنز کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور زیادہ یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ریلیشن شپ کو پروموٹ کریں. آپ کی حکومت, آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب بھی ایکولی ایگر ہیں کہ جیسے ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ذاتی تعلقات رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر لیڈرشپ میں ذاتی تعلقات نہیں ہوگا تو اسٹیٹ میں کیسے تعلقات ہوگا؟ آپ کی جو بات میں مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. میری بات نہیں ہے, میں تو آپ کو لوگوں کی بات کنوے کر رہا ہوں. تو چھوڑیے نا, آپ سمجھدار انسان ہیں, ایکسپیرینس انسان ہیں, اگر لیڈرشپ کے لیول پر اگر تعلقات میں ٹینشن ہو تو کیا پھر انٹر اسٹیٹ ریلیشن پھر یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ یہاں اس بیان کے بعد ڈپلومیٹک ہائیک اپ کریٹ ہوا ہے؟ یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لیے ہو رہی ہے پراچا صاحب, آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بیچارے لوگ جو امید لگا کے بیٹھے ہوئے یہ پاکستان کے اندر بھی باہر بھی دنیا بھر میں وہ اتنی وارم. مثلا ایک کامنٹ آیا فاطمی صاحب کہ جی اس کنورسیشن سے حکومت وقت مسلم لیگ نواز ایک فائدہ لینی چاہتی ہے, ایک امپریشن دینا چاہ رہی ہے سیاسی طور پر. اتنی ریڈیکولس ہے پراچا صاحب کہ کوئی سمجھدار انسان اس قسم کی کمنٹ دے ہی نہیں سکتا ہے. یہ نہ صرف چیپ بات ہے, یہ بالکل انڈگنیفائڈ ریمارک ہے. ہر ملک ہے, آپ مجھے بتائیے کہ ریگن اور تھیچر کے پرسنل تعلقات کا دونوں ہر اسپیچ میں ذکر کرتے تھے کہ نہیں؟ گورباچیو جب بنے تو کیا تھیچر نے اور ریگن نے نہیں کہا کہ وی کین ناؤ ڈو بزنس وتھ ہم, ہم ٹرسٹ کرتے ہیں گورباچیو کو؟ اور کیا ابھی پیوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی یہی بن رہا ہے ایکویشن. تو آلویز اگر پرسنل کیمسٹری لیڈرشپ میں اچھی ہو جاتی ہے
تو ان کے انسٹیٹیوشنز بھی پھر تو مجھے encourage ہو جاتے ہیں۔ آپ کو آپ کی قیادت کو مبارک دینا چاہیے باقاعدہ بالکل کہ اگر امریکہ کا صدر یہ خواہش کر رہا ہے تو مبارک تو دینی چاہیے۔ آپ دیں اور میں اکنالج کروں گا، میں آپ کا میں شکریہ تو ادا کہہ رہا کروں گا۔ ہوں پھر تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ نہیں، یہ بات پاکستان کے انٹرسٹ کی ہے، بات پاکستان کے مفادات کی ہے۔ صدر اوباما جب کیمپین لڑ رہے تھے انہوں نے بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک میڈیشن کروں گا۔ اسی ٹیلی فون کنورسیشن میں وزیر اعظم نواز شریف سے بات چیت کرتے ہوئے پھر ٹرمپ نے کہا ہم اس کو اگر اوباما could not come up تو اس کو ہم خوش ہونا چاہیے ہمیں ٹرمپ کے بارے میں۔ دیکھیے ایک پریزیڈنٹ الیکٹ اگر پازیٹیو باتیں کرے اس سے بھی آپ خوش نہیں ہیں، وہ پھر نیگیٹو باتیں کریں گے تو پھر آپ ناراض ہوتے ہیں۔ ہر پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ میں پیلسٹینین سولوشن کریں گے۔ کارٹر نے ایک انیشیٹو لی، اس نے کی، آپ کو یاد ہوگا بیگن کو بلایا۔ تو بعض پریزیڈنٹس کی خواہش ہونے کے باوجود سرکمسٹانسز پرمٹ نہیں کرتے ہیں۔ میں اوباما صاحب کو بالکل نہیں کرٹیسائز کروں گا، انہوں نے میں خواہش ضرور ان کی ہوگی، وہ ان سے نہیں ہو سکا، سرکمسٹانسز نہیں فیسیلیٹیٹ کر سکیں، دیٹس اے ڈیفرنٹ تھنگ۔ مگر پاکستان نہیں آئے، وہ تو بھارت آ گئے، 2 بار بھارت آ گئے، پاکستان آنے تک گوارا نہیں کیا۔ نہیں، وہ حالات ڈیفرنٹ تھے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایک پریزیڈنٹ الیکٹ پازیٹیو چیزیں کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان پاکستان کے ڈیفرنسز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے تو وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ ایٹ فیس ویلیو۔ اس کو فردر بلڈ اپ کیسے کریں گے اسی چیز؟ فردر بلڈ اپ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آپ دیکھیں گے کہ ہماری ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی سے آپ کو اس کے کچھ انڈیکیشن آپ مثلا روڈ میپ کیا ہے؟ ظاہر ہے نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، آپ مانیٹر کرتے رہے ہیں، پوری قوم امریکن الیکشن کو اتنی ہی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک انٹریکشن، کوئی روڈ میپ سب رف سا بنا ہوگا؟ جی بالکل بنا ہے۔ اس پر پرائم منسٹر کی چیئرمین شپ کے انڈر ان سارے ایشوز کو بڑا تھریڈ ویئر ڈسکس کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ودن دا نیکسٹ few days, few weeks, you will see concrete expression of our یعنی ہمارا کوئی وزٹ ہوگا ادھر یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سا آپ پیشنس دکھائیں کچھ دنوں کے لیے۔ ون لاسٹ کوسچن، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ ترکمانستان کے دورے پہ تھے، آپ ساتھ واپس آ رہے تھے، واپس آتے ہی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا نئے آرمی چیف کا۔ یہ اچانک اعلان کرنا پڑا یا پہلے سے طے شدہ تھا کہ ترکمانستان سے جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے پہلا کام یہی ہوگا چھٹی والے دن کہ ہم نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیں گے؟ پہلی بات تو پراچا صاحب اس کا فورن آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چونکہ ساتھی ہیں وزیر اعظم کے، معاون خصوصی ہیں۔ نمبر 2 میں ایک پرسنل کمنٹ کروں، شاید وہ بھی اپروپریٹ نہ ہو مگر آپ نے اب کہہ دیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا اسٹائل آف گورننس یہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو بہت میٹیکولسلی دیکھتے ہیں، بڑی میجرڈ طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، اور ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ بڑے کام، کول اور ویل کنسیڈرڈ طریقے سے کرتے ہیں۔ مجھے جہاں تک میری پرسنل اوپینین ہے، کوئی انفارمیشن نہیں، کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس پروسیس کو، سارے کینڈیڈیٹس کو، ان کی ٹریک ریکارڈ، ان کی پرفارمنس، سارے چیزوں کو بڑی کمپریہنسولی ایگزامن کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا۔ واپس آتے ہوئے راستے میں کوئی اس طرح کا امپریشن دیا، کوئی بات چیت؟ میرے سے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی، اپنے جو ساتھی آ رہے تھے ان کے؟ میرے ساتھ کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، ہمارے روبرو تھے سید طارق فاطمی صاحب۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔